बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मफरूज़ा सदियों से गर्दिश करता हुआ आ रहा है और उस मफरूज़े की बुनियाद पे कई फिल्में भी बनाई गई और कई ड्रामास भी लिखे गए और कई शायरों ने शायरी भी की। और वो मफरूज़ा ये है कि औरत की नाम में ही उसकी हाँ होती है और लड़की की नाम में ही के अंदर ही उसकी हाँ छुपी होती है, जिसे डिस्कवर करते करते मर्द कभी कभी इतनी हद तक आगे बढ़ जाता है कि फिर वो इतना ईगोइस्टिक हो जाता है, इतना अपने गुरूर में आ जाता है कि अगर वो उस औरत की ना में उसकी हाँ तलाश करते करते आखिर में ये जानता है कि आखिर में भी ना ही है, तो फिर वो कभी डोमेस्टिक वायलेंस पे उतर आता है, कभी वर्क प्लेस की हरासमेंट पे उतर आता है, कभी 365B एब्डक्शन पे उतर आता है और कभी रेप 376 पे उतर आता है। और फिर औरत माँ हो या बेटी हो या बहन हो, कभी उसे घर पे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, कभी उसे अपने काम करने की जगह पे हिरास किया जाता है और कभी उसके साथ रेप किया जाता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या यूरोप अमेरिका हो या कोई भी सिविलाइज सोसाइटी हो जहाँ पे ख़वातीन के बुनियादी हुकूक की सरेआम वायलेशन होती है। और उसी वायलेशन के जवाब में ख़वातीन ने औरत मार्च की सूरत में विमेंस डे पे पाकिस्तान में और एशिया में एक नया रुझान पैदा किया और जिसमें स्लोगन्स ऐसे आए जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल थे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जिसमें जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उस स्लोगन का वो ये है कि अल्लाह ने, कुरान ने, इस्लाम ने और दुनिया के सारे मज़ाहिब ने औरत को ये हक दिया है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जिससे चाहे वो निकाह कर ले और कोई उसे ज़बरदस्ती निकाह करने पे, शादी करने पे मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन उसको नेगेटिवली देखा गया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यानी औरत जिसे चाहे उसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रख सकती है और उसे कोई रोक नहीं सकता, जो कि गलत है और एक मनफी जाविया है। आज मैं ख़वातीन की स्पेशल फरमाइश पे आपको लेक्चर दूंगा कि अगर ख़वातीन के साथ घर में जहां काम करती हैं उस इदारे में या किसी भी जगह पे कोई हरासमेंट हो, कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो या उसे जिना का, रेप का शिकार किया जाए, तो उसके क्या हुकूक हैं और ख़वातीन को इंसाफ किस तरीके से मुहैया किया जा सकता है। My name is Ghulam Sajjad Gopang. I am MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College, Nawab Shah, Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association, and I am the advocate of Supreme Court of Pakistan since 2017. मैं 2017 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में वकालत कर रहा हूँ एंड आई एम हैविंग मोर देन 1000 केसेस पेंडिंग एट सुप्रीम कोर्ट एंड मोर देन 100 केसेस रिपोर्टेड इन PLD लॉ बुक्स ऑफ पाकिस्तान. माय 3 मोस्ट फेमस केसेस आर रिपोर्टेड इन 2019 SCMR पेज नंबर 2063. माय सेकेंड फेमस केस इज PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 293. And my third famous case is PLD 2022 Supreme Court page number 64. मसरूफियत की वजह से अक्सर मैं कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता, तो आप सब दोस्तों से ये गुजारिश होती है कि या तो मुझसे सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से 2 बजे के दरमियान मुलाकात कर लिया करें, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333268262 पे मैसेज कर लिया करें। मैं और मेरी लीगल टीम जैसे ही मसरूफ़ शेड्यूल से फारिग होगी तो आपको आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे हम और आपको गाइड करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल लॉ ऑनलाइन विद गुलाम सज्जाद गोपांग ASC सब्सक्राइब करें
اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور گروپس میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. فیس بک پہ میرا اکاؤنٹ ہے غلام سجاد گوپانگ AC، اسے بھی لائک کریں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. صدیوں سے ایک کہاوت ہے کہ عورت صنف نازک ہے، لیکن اب وہ دور نہیں رہا. اب یہ دور نہیں رہا کہ خواتین نے صرف گھر گھرستی سنبھالنی ہے، بلکہ لیفٹیننٹ جنرل نگار پاکستان آرمی میں ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ عورت لیفٹیننٹ جنرل بھی بن سکتی ہے فوج میں. اس کے بعد وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید ایک مثال ہے کہ ایک عورت وزیر اعظم بھی بن سکتی ہے. اور اسلام میں رضیہ سلطانہ کا بھی ایک کیریکٹر ہے کہ وہ سلطان بھی بن سکتی ہے اور حکمران بھی بن سکتی ہے. یاد رکھے کہ ہمارے معاشرے میں صرف یہ زیادتی عورت کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ پوری دنیا میں یہ زیادتی ہوتی ہے، اور اس کا سدباب بنانے کے لیے اسپیشل قوانین بھی بنائے گئے. پاکستان میں سب سے زیادہ جس کیس نے مقبولیت اختیار کی اور جس نے لوگوں کو رلا دیا اور لوگوں کے دل خون کے آنسو آج تک روتے ہیں اور ہمیشہ روتے رہیں گے، وہ قصور کی معصوم زینب کا کیس تھا جس کے ساتھ ریپ کیا گیا. 2021 میں ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال پاکستان میں 5,500 سے 6,000 خواتین کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے. اور بدقسمتی سے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ آئی کہ اتنے زیادہ ریپ کیسز کے باوجود جو کنوکشن ریٹ ہے، جو مجرمان کو سزائیں دینے کا ریٹ ہے، وہ 3% سے بھی کم ہے. اس کے کچھ ریزنز ہیں. سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ اگر گھر میں اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں تو خواتین اپنی اور اپنی فیملیز کی عزت بچانے کے لیے کمپرومائز کر لیتی ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ظلم سہتی ہیں. اور اگر یہ معاملات تعلیمی اداروں میں ہوتے ہیں تو تعلیمی اداروں میں جو بچیاں گھر سے جاتی ہیں، ہاسٹلز میں رہتی ہیں، وہ اس ڈر سے آگے بات نہیں بتاتی کہ کہیں والدین ہمیں اسکول سے یونیورسٹی سے چھڑوا کے گھر بٹھا کے اور جلدی میں کہیں غلط رشتے میں کے حوالے کرنا دے، شادی نہ کر دے. اس کے بعد اگر ڈپارٹمنٹس میں، وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہوں یا پرائیویٹ ادارے ہوں یا اسکولز میں پڑھانے والی ٹیچرز ہوں یا کوئی بھی خواتین جو ورکنگ وومن ہیں، اگر وہاں پہ ان کو ہراسمنٹ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو وہ اس ڈر سے خاموش ہوتی ہیں کہ اگر ہم بتائیں گے تو یہ جاب بھی چلی جائے گی اور ہمارے جو گھر کا نظام ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا. اس لیے اس ظلم کو، اس زہر کے گھونٹ کو وہ عورت، وہ لڑکی، وہ ماں، وہ بہن، وہ بیٹی پی جاتی ہے اور یہ ظلم سہتی رہتی ہے. اس کے بعد اگر وہ ایک کمپلینٹ کر بھی دیتی ہے، اگر وہ کوئی عورت بریو بن کے مختارہ بی بی کی طرح یا کوئی، میں آپ کو کیسز بتاؤں گا، ان کی طرح کر بھی دیتی ہے کمپلینٹ، تو آگے چل کے جو ہمارا جوڈیشل سسٹم میں جو فلاز ہے، جو میں آپ کو ججمنٹ بتاؤں گا لاہور ہائی کورٹ کی، اس میں لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے ایلیبوریٹ کر کے بتایا کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں جو فلاز ہیں، جو ویک پوائنٹس ہیں، جن کی وجہ سے خواتین کو انصاف نہیں ملتا، اس کی وجہ سے وہ اتنی ڈس ہارٹ ہو جاتی ہیں کہ وہ پھر آگے دوسروں کو یہ بتاتی ہیں کہ اس قسم کی کمپلینٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور کمپرومائز ہی کیا جائے. پاکستان میں بدقسمتی سے کئی ایسے واقعات ہوئے کہ جو انتہائی دردناک رہے. ایک رپورٹ کے مطابق ان پاکستان a woman is raped every 2 hours and the convictions are only 0.2%. کئی ایسے واقعات ہوئے جن میں کہا گیا کہ over 15,000 complaints registered by women for harassment, rape and family issues in پنجاب. یعنی پنجاب میں
ایک مہینے کے دوران 6 مہینے کے دوران اتنی زیادہ کمپلینٹس بھی رپورٹ ہوئی. A major type of violence against the women that Pakistan is particularly struggling, which is sexual harassment in the workplace. A survey on the harassment of women at the workplace mentions that nearly 93% of women, جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہ سروے رپورٹ بتاتی ہے کہ nearly 93% of women working in the public and private sectors are alleged to have been subjected to sexual harassment. اس کے بعد کئی ایسے کیسز آئے، جیسے فرحانہ وینا حیات کا کیس آیا 27 نومبر 1991. یہ ایک دردناک کیس آیا کہ 40 years old close friend of Bibi Shahid, namely Farhana Veena Hayat, was gang raped inside her own house in Karachi, and according to the FIR, Veena said that I was assaulted, raped and tortured for 12 hours at gunpoint by 5 assailants who had gauged and tied up my domestic staff too. اس کے بعد 2002 میں ایک کیس آیا مختارہ بی بی کا، ایک فیمس کیس آیا. مختارہ بی بی 30 years old woman of Muzaffargarh district Punjab was gang raped on the orders of the local village council as on honor rape after allegations that her 12 years old brother had developed sexual relations with a woman from a higher caste. On the 1st September 2002, an anti-terrorism court sentenced 6 men, including the 4 rapists, to death for her rape. یعنی ایسے واقعات بھی ہوئے جن میں جرگوں میں یہ فیصلے کیے گئے کہ خاتون کے ساتھ ریپ کیا جائے، اور پھر الحمدللہ عدالتوں نے انہیں سزائے موت بھی سنائی. In 2003, Dr. Shazia Khalid's case came out. An employee of a state-owned natural gas firm, Dr. Shazia Khalid, was raped in Sui, Balochistan. She was working at the company's hospital for the past 18 months while living alone in a heavy guarded government-provided accommodation. یعنی سرکاری رہائش گاہ جس میں فلی سیکورٹی ہوتی ہے. The woman was strangled with a cord, threatened, blindfolded, pistol whipped, beaten and repeatedly raped by a powerful masked intruder. یعنی سرکاری رہائش گاہ پہ بھی یہ ظلم ہوتے رہے. اس کے بعد آتا ہے 2007 میں کائنات سمرو کا کیس. وہ بھی ایک دردناک کیس ہے. ایٹ 13 years old, school girl Kainat Sumro was kidnapped and gang raped for 4 days in the native village of Mehad, Sindh, district Mehad, Sindh میں. کائنات and her family then fled to Karachi. وہ بھاگ کے پھر کراچی گئے, and she was attacked twice, once at her house and second at the city. The court ruled that the accused were innocent. اب اس میں بھی بدقسمتی سے بعد میں انہیں انصاف نہیں ملا. کائنات سمرو کا بھائی بھی مرڈر کیا گیا, یعنی اسے ریپ کیا گیا اس کے ساتھ, اور اس کے بھائی کا مرڈر کیا گیا. اس کے بعد 2008 میں فردوس بی بی کا ایک کیس آتا ہے. A widow named Firdaus Bibi was gang raped in the same gas company's residential compound. The case was registered against 9 officials of the company and the security guards. اتنی بدقسمتی ہمارے ملک میں رہی ہے کہ ہم اپنی خواتین کو انصاف فراہم نہ کر سکے, سیکیورٹی فراہم نہ کر سکے. اور جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا کہ عورت کی نہ میں ہی اس کی ہاں ہوتی ہے, اس مفروضے کی بنیاد پر بھی 90% مرد اتنے آگے چلے گئے کہ وہ پھر اپنی ایگوئسٹک اپروچ کی وجہ سے واپس نہ آ سکے, اور پھر انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے. پی ایل جے 2022 کرمنل 90 میں
پرنسپل سیٹ کرتی ہے لاہور ہائی کورٹ۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب یاسر ورسس اسٹیٹ کے کیس میں سیکشن 9 آف اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل آرڈیننس 2020 میں پورے پرنسپل سیٹ کرتے ہیں اور یہ دردناک کہانی بتاتے ہیں کہ ایک خاتون جس کے ساتھ یہ زیادتی ہو جائے وہ کس مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے اور پھر اسے کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ 6 اگست 2021 کو فیصلہ آیا جس میں لاہور ہائی کورٹ فرماتی ہے سیف گارڈ رائٹس آف ویمن وکٹمز آف سیکشل assault, rape and other forms of sexual assaults are a life devastating and traumatic tragedies for a woman, equally burdensome in process to bring culprits of such incidents to book. Rape survivors immediately after misfortune face an ill-deposed criminal justice system which encompasses rigorous of medical examination, untrained investigation officers, less equipped prosecutorial system, scandalous, embarrassing cross-examinations, agony of prolonged trial, threats to life, and a social stigma of being a rape victim. لاہور ہائی کورٹ فرماتی ہے اس کیس میں ایک خاتون کو انصاف دیا گیا اور ملزم کی ضمانتیں بھی خارج کی گئیں، اور کئی ایسے کیسز میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ جن میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے خواتین کو انصاف دیا۔ ان میں ہائی کورٹ فرماتی ہے اور سپریم کورٹ بھی کافی ججمنٹ پہ فرماتی ہے، اور اس ججمنٹ میں 2021 SCMR پیج نمبر 328، 2020 SCMR پیج نمبر 761، PLD 2020 سپریم کورٹ 295 اور 2013 SCMR 203 کی سپریم کورٹ کی ججمنٹس کا ریفرنس دیا گیا کہ جب خاتون کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہو، ورک پلیس پہ ہراسمنٹ ہو، سیکشول ہراسمنٹ ہو یا ریپ کیسز ہوں، تو سب سے پہلے خاتون کے لیے جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آیا وہ کمپلینٹ کرے یا نہ کرے۔ اس کے بعد اگر کر دے تو کرنے کے بعد جو سب سے پہلا اس کے خاتون کے لیے مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے کرمنل جسٹس سسٹم کے فلاز۔ جہاں خاتون اپنی کمپلینٹ درج کراتی ہے وہاں موجود مرد حضرات اس کی بات کو نیگیٹیولی دیکھتے ہیں، اس بات کو پھیلاتے ہیں، اس کی جو مجبوری ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر جب وہ کیس آگے جاتا ہے تو میڈیکل ایگزامینیشن میں خاتون ایک انتہائی کرب سے گزر کے اپنا میڈیکل کراتی ہے۔ اس کے بعد جب کیس چلتا ہے تو جج بھی تقریباً مرد ہوتے ہیں، کراس ایگزامینیشن کرنے والے وکلاء بھی اکثر مرد ہوتے ہیں۔ وہ ان خاتون سے جب سوال و جواب کا جو مرحلہ ہوتا ہے، جرا ہوتی ہے، اس میں اس خاتون کو کس کرب سے، مصیبت اور قیامت سے گزرنا پڑتا ہے، یہ سارے جو مراحل ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور خواتین کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ کی اس شہرا فاق تاریخ ساز ججمنٹ میں خواتین کو نہ صرف ایک خاتون کو انصاف دیا گیا بلکہ ساری خواتین کو انصاف دیا گیا۔ میرے 20 سالہ وکالت میں میں نے نواب شاہ میں، حیدرآباد میں، کراچی میں، لاہور میں اور اسلام آباد اور راول پنڈی کے علاقوں میں ایسے کیسز جب بھی چلائے تو خواتین کو مجھے بہت موٹیویٹ کرنا پڑا۔ خواتین کو مجھے اپنی جو لیڈی جونیئرز ہیں، جو وکلاء ہیں، ان کے حوالے کرنا پڑا تاکہ وہ اس سے کھل کے سوالات پوچھ سکیں اور خواتین ان کو جوابات دے سکیں، اور انہیں کانفیڈنس دیا گیا۔ تب جا کے ہم نے ان ریپسٹ کو، ان ہراسمنٹ پھیلانے والے جو ناسور ہیں معاشرے کے، ان کو سزائیں دلائیں اور خواتین کو میں نے انصاف دلوایا۔ PLJ 2022 کرمنل 169 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ذاکر جعفر کیس میں بھی ان چیزوں کے حوالہ دیا
کہ خواتین جو ہیں ان کے ساتھ یہ واقعات بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور انہیں کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے۔ ایک ججمنٹ آپ یاد رکھیں، کرمنل مسلینیس نمبر 54853/B/2022 محمد عامر ورسس اسٹیٹ، جو 8 دسمبر 2022 کو جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے اناؤنس کی، اس میں اور کافی ججمنٹس میں یہ فرمایا گیا کہ لازمی نہیں ہے کہ جو وائلنس ہے خاتون پہ، اگر خاتون کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے اور اس نے الزام لگایا ہے، ہو سکتا ہے اسے نشاور چیز پلا کے اس کے ساتھ ریپ کیا گیا ہو، یا ہو سکتا ہے اس کو بیٹے، اس کے بھائی یا کسی رشتہ دار کے پہ گن پوائنٹ سے اس کے ساتھ ریپ کیا گیا ہو، یا اگر یہ نہ بھی ہو تب بھی اگر میڈیکل میں یہ آ جاتا ہے کہ there is no sign of violence، تشدد کا کوئی نشان نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد جو ہے، جو ملزم ہے، اسے اس کا فائدہ دے کے ضمانت دے دی جائے یا بری کر دیا جائے۔ نیور۔ اگر میڈیکل میں تھوڑا سا بھی ایک نقطہ آ جاتا ہے کہ possibility of rape، possibility of violence cannot be ruled out، تب بھی ملزم کی ضمانت خارج کرنی ہے، اسے جیل میں رکھنا ہے تاکہ جو مقدمہ ہے اس کی صحت پہ اثر نہ پڑے اور مقدمہ بھرپور طریقے سے چلے، اور اگر ملزم اپنی بے گناہی ثابت کرتا ہے تو بری کر دیا جائے، نہیں تو سزا دے دی جائے۔ اب آ جاتے ہیں کہ سیکشن 9 جو ہے اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل آرڈیننس 2020، یہ ایک ایسا آرڈیننس جاری کیا گیا جیسے ورک مین ہراسمنٹ کے لیے آرڈیننس جاری کیا گیا، جس کے لیے جو ڈپارٹمنٹس میں کام کرنے والی صوبائی، وفاقی، پرائیویٹ، گورنمنٹ، ان میں کام کرنے والی خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ جو کی گئی، تو ان کے لیے آرڈیننس آیا کہ اس ادارے میں موجود جو سینئر افسران ہیں ان پہ مشتمل ایک کمیٹی ہوگی جس کو پریفربلی خاتون ہیڈ کرے گی، اور اس کے ممبران میں خاتون ہوگی، جس سے جو وکٹم خاتون ہے کھل کے اپنی باتیں شیئر کرے، اور پھر اس کی کمپلینٹ پہ 30 دن کے اندر فیصلہ کر دیا جائے، اور اگر سینئر اتھارٹیز میں سے کوئی اس ہراسمنٹ کا ملزم ہے تو کسی اور ادارے سے بھی معزز اور کوالیفائڈ افسران کو جوری کا ممبر بنا کے خاتون کو انصاف فراہم کیا جائے، تاکہ نہ صرف اسے اس کے ملزمان کو سزا دلائی جائے، نوکری سے، ملازمت سے نکالا جائے، بلکہ فیوچر میں اس خاتون کو پروٹیکٹ کیا جائے کہ وہ خوف زدہ نہ رہے کہ دوبارہ کوئی میرے ساتھ اس قسم کی زیادتی نہ کرے۔ اسی طریقے سے جو سیکشن 9 ہے اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل آرڈیننس 2020، اس میں بھی یہ حکم کیا گیا، آرڈیننس میں قانون بنایا گیا، لیجسلیشن کی گئی کہ خاتون کے ریپ کے کیس میں جو انویسٹیگیشن افسر ہوگی پولیس کی، وہ بھی خاتون ہی ہوگی، اور وہ ناٹ بلو دا رینک آف 17 گریڈ ہوگی، یعنی یا وہ ASP ہوگی یا وہ DSP ہوگی، تاکہ ایک ہائی رینک کا آفیسر، ایک خاتون جو بڑے عہدے پہ ہے، سینئر افسر ہے، وہ اس حساس کیس کی انویسٹیگیشن کرے، اور اس میں جتنے بھی شواہد ہیں انہیں جو روایتی اور جدید طریقے سے، سائنٹیفک طریقوں سے اکٹھا کیا جائے۔ آج کل واٹس ایپ جو ٹیلی کمیونیکیشن کا ایک ایشوز ہے، ان کے تھرو بھی میسیجز آتے ہیں، لوکیشن بھی ٹریس کی جا سکتی ہے، DNAs بھی ہوتے ہیں، تو سائنٹیفک طریقے سے اس کیس کی تفتیش کی جائے اور ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور اسی بنیاد پہ خواتین کو محفوظ کیا جائے، اور یہ جو سلوگن خواتین نے اپنائے عورت مارچ میں، اسے نیگیٹو نہ سمجھا جائے بلکہ پازیٹیولی سمجھا جائے، کیونکہ ہر مرد جو ہے وہ ایک ماں کی کوکھ سے جنم لیتا ہے، اور ہر مرد کی گھر میں بہن بھی ہوتی ہے، اس کی بیٹی بھی ہوتی ہے، تو عورت جو ہے وہ ہر روپ میں قابل احترام ہے، اور اللہ پاک نے بھی عورت کے احترام کا حکم دیا ہے۔ تو میرا YouTube چینل سبسکرائب کریں
اگر اس قسم کی اور کوئی ویڈیوز آپ کو لیکچر سننا ہو کسی قانون کے کسی نقطے پہ تو اپنے کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیں تاکہ نیکسٹ لیکچر بھی آپ کی فرمائش کا ہو. تھینک یو.